मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को धोती पहनने के ऊपर इस्लामाबाद क्लब में जाने नहीं दिया गया। शहबाज गिल साहब लाहौर हाई कोर्ट वो व्हील चेयर के ऊपर तशरीफ लेकर आए। आजम सवाती साहब ने एक दफा फिर जनाब आर्मी चीफ के साथ वो मुखातिब हुए हैं। जब इस्तीफे मंजूर करता हूं तो भी शोर मचाया जाता है, नहीं करता तो भी शोर मचाया जाता है। ये काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आप लोग खुद बैठ के ना इदारों को उनके दायरे कार से बाहर लेकर आते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, बात इस हद तक पहुंच गई कि घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आला चलने नहीं देंगे। एक तड़ी आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक खबर मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, बड़ा मैं उससे महसूस हुआ कि जनाब मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को धोती पहनने के ऊपर इस्लामाबाद क्लब में जाने नहीं दिया गया। ये स्टोरी मैंने पढ़ी और काफ़ी चल रही थी ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो हमने भी ज़रा कहा यार अच्छा बड़ा इंसिडेंट हुआ है ये, मतलब क्या हो गया। तो इसको भी हमने ज़रा डिग किया है। वैसे ही हमने पता कराया ज़रा शुगल मेले में, हमने कहा ज़रा चेक तो करें क्या हुआ है। तो इसकी तफसीलात भी अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं कि ये सोशल मीडिया भी ना कमाल है। एक ज़रा सी आग लगती है और उसके बाद किस तरह मामला फैलता है। सारी डिटेल अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि आखिर हुआ क्या। लेकिन कुछ ज़रा दीगर खबरें, सियासी मामला को, सीरियस मामला को ज़रा पहले डिस्कस कर लें, फिर ज़रा आपके साथ ये लाइटर नोट के ऊपर ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, एक जो खबर है, हम जारी बात है पाकिस्तान की तारीख रही है कि पाकिस्तान जब भी माशी सूरत हाल के अंदर प्रॉब्लम्स में फंसा है तो पहला दर जो हमने खटखटाया है वो होता है सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब की तरफ से भी जो है वो ठंडी हवाएं आने का सिलसिला जो है ना लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है। और उसकी वजह यह है कि सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो है उन्होंने ख़िताब किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी हम कसीरुल जहती इदारों के साथ काम कर रहे हैं और इस्लाहात देखना चाहते हैं। हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं और दूसरों से भी ऐसी तवक्को करते हैं। यानी दूसरे कौन, यानी जिन मुल्कों के पैसे देते हैं। उन्होंने कहा हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे भी अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र की मदद जारी रहेगी। इन्हें भी चाहिए कि मौशी इस्लाहात करें। सऊदी अरब अब गैर मशरूत गैर मुल्की ग्रांट्स नहीं देगा। हम बैरूनी ममालिक को इमदाद देने के तरीके को तब्दील कर रहे हैं। हम बराह रास्त ग्रांट और डिपॉजिट्स देते हैं जिसे अब तब्दील कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अब तक जो फैसिलिटीज़ मिलती रही हैं कि $2 अरब या $1 अरब या जिस तरह भी वो बेसिकली हमारे अकाउंट्स में जो है वो रख दिए जाते थे, अब वो सिलसिला जो है वो नहीं चलेगा। ये सऊदी वज़ीर ख़जाना ने जो है अनाउंस किया है। अच्छा जी, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने एक ख़बर आई थी कल, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर एक ख़बर छपी थी कि जी वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को जो पैसे मिलने हैं वो पैसे अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाके मिलेंगे और उसमें अभी ताख़ीर है। उस पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आलमी बैंक के मुमकिन कर्ज़ों की मंजूरी में ताख़ीर के हवाले से ख़बरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है बयान जारी किया कि हमारे तमाम मुजवज़ा ऑपरेशंस और उनकी रकूम से मुतल्लिक बोर्ड की मंजूरी की तारीखें वाज़ेह हैं। आलमी बैंक मुनासिब तरीक़ाकार के बाद और मुजवज़ा मनसूबों की तैयारी की बुनियाद पर बोर्ड के गौर व होश के बाद प्रोजेक्ट की तजावीज़ के तबादले के वक्त का फ़ैसला करता है। तो एक ख़बर जो है वो ये सामने आई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली चाहते हैं और हुकूमत की ख्वाहिश है कि आम आदमी पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन IMF हमें दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। प्रोग्राम में जाने के लिए IMF की तमाम बातें मानना पड़ी तो मान लेंगे, सख्त फैसले भी लेना पड़े तो लेंगे। ये तवक्को ना रखें कि कारोबार पहले की तरह मामूल के मुताबिक चलेगा। हम इस वक्त क्राइसिस में चल रहे हैं, जिस तरह हम चल रहे हैं ऐसे नहीं चल सकता। फूड, एनर्जी, फार्मा, बरामदी सनत और ज़राअत के शोबे की LCs नहीं रोकी। बैंक ज़रूरी शोबों की LCs खोलने के पाबंद हैं, जबकि आपकी LCs ना खुलने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। मगर हमारे पास प्लान मौजूद है। हम IMF को इंगेज कर रहे हैं। वो मॉनिटरिंग इदारे हैं जहाँ से डॉलर्स आएंगे। ये मत सोचें कि हुकूमत को कुछ पता नहीं, हुकूमत को सब पता है। ये ना कहें हमने क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं किया। सो बेसिकली मार्केट के अंदर जो जिटर्स इस वक्त आए हुए हैं, जो परेशानी आई हुई है, ये उसको कूल डाउन करने की एक कोशिश है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा, आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा नाम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। उन्होंने कराची में FIA के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से चलने वाले पेजेस और अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई है। अपेरेंटली बुशरा अंसारी साहिबा के बहुत से ट्विटर अकाउंट्स बने हुए थे। कोई ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब की क्लास ले रहा था तो कोई ट्विटर अकाउंट इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा था, इनकी तस्वीर और नाम लगा के। तो उन्होंने कहा कि ट्विटर के ऊपर मेरे नाम से कोई 10 से ज़्यादा जाली अकाउंट्स बने हुए हैं। उन्होंने 2 रोज़ कबल ट्विटर पर अपने नाम से चलने वाले अकाउंट से सियासी गुफ्तगू पर शदीद भरमी का इजहार किया था।
اور اس لیے جو ہے انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے. بشریٰ انصاری صاحبہ کے علاوہ انور مقصود صاحب کے بھی ویسے بڑے جعلی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اور یہ اب سے نہیں بنے ہوئے, کو 5-6 سال سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پی ٹی آئی کا ایک لونڈا لپاڑا ہے, اس نے ایک زمانے میں ڈاکٹر عبد القدیر کا جعلی اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا تھا, آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں. اور بعد میں جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا تھا, پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خود نہیں ہیں, اور وہ جو لونڈا لپاڑا تھا اس نے بیٹھ کے یہ اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا. بڑی جال سازی 2 نمبری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہے, تو ذرا آپ بھی دھیان سے مطلب کسی چیز کو فالو کیا کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ منصور عثمان عوان صاحب, جن کو بیسکلی اٹارنی جنرل کا عہدہ دیا جا رہا تھا, انہوں نے یہ عہدہ لینے سے معذرت کر لی ہے. وفاقی حکومت نے جو ہے اب اس کے بعد نئے ناموں کے اوپر جو ہے وہ غور شروع کر دیا ہے. اشتر اوصاف صاحب نے بیسکلی اس عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, جس کے بعد حکومت نے جو ہے نیا اٹارنی جنرل اناؤنس کرنا تھا, اور 24 دسمبر کو پچھلے سال 2022 میں ان کے نام کی, یہ عثمان صاحب کے, منصور عثمان عوان صاحب کے نام کی جو ہے اپروول ہو گئی تھی, لیکن پوری طرح چارج جو ہے ان کو نہیں دیا گیا تھا. تو اب انہوں نے خود ہی معذرت کر لی کہ پائن تھینک یو سو مچ. لیگل فرٹرنیٹی میں اس سلسلے میں کافی دیر سے جو ہے بہت سی افواہیں پھیل رہی تھیں, اس میں کچھ بڑے بڑے نام بھی تھے, ان ناموں کو لینے کے حوالے سے ویسے میرے پر جل جاتے ہیں, تو میں آئی ایم سوری اس کی میں مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, تھوڑی جی آپ بھی ڈگنگ کرو تسی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہمارے صحافی بھائی شاہد اسلم کے بارے میں ہے, جن کا تعلق بول نیوز سے ہے, اور ان کو اریسٹ کیا گیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے, اور معاملہ تھا جنرل باجوہ کے اثاثہ جات جو بیسکلی فیکٹ فوکس نے جاری کیے تھے. تو ان کو اس چکر میں پکڑا گیا تھا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ایف بی آر سے جو ہے یہ تفصیلات نکلوائی ہیں اور پیسے دے کے نکلوائی ہیں. اس چکر میں یہ بے وقوفوں والا ایک اقدام اٹھایا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد الٹیمیٹلی پہلے ان کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیجا گیا تھا, اس کے بعد جوڈیشل ان کا کر دیا گیا تھا, اور اب ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے, اور اس کے بعد ضمانت کے بعد ان کو جیل سے بھی رہا کر دیا گیا. سو دس از اے گڈ ڈیولپمنٹ جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب آج لاہور ہائی کورٹ پہنچے, اور لاہور ہائی کورٹ وہ ویل چیئر کے اوپر تشریف لے کر آئے, اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حفاظتی ضمانت چاہتے تھے. انہوں نے درخواست دائر کی بھی تھی, جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت کے اندر یہ درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے جو ہے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے یہ ضمانت منظور کر لی. عدالت نے شہباز گل کے خلاف درج مقدمات کی کاپیاں فراہم کرنے کا کہا, اور اس سارے دوران جو ہے وہ بیسکلی یہ بھی کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی کہ جناب کون سا کوئی نیا کیس جو ہے وہ بنا ہے, کیونکہ یہ مارکیٹ کے اندر یہ بات چل رہی تھی, اور خاص طور پہ ان کی جو پچھلے ایک جو غداری والا کیس ہے, بغاوت والا جو کیس ہے, اس کے اندر بھی ان کی ضمانت کو چیلنج کیا گیا تھا اوپر, لیکن اس کے بعد اس اپیل کو بھی جو ہے واپس لے لیا گیا تھا, اور اس وقت ریومر یہی تھی کہ ایکچولی ایف آئی اے نے ایک اور کیس ان کے اوپر بنا دیا ہے. تو انہوں نے اس لیے حفاظتی ضمانت دی. انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں, تو اس سے پہلے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں وہاں پہ گیا تو مجھے اریسٹ نہ کر لیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حفاظتی ضمانت مانگی تھی, جو کہ ان کو مل گئی ہے. اعظم سواتی صاحب نے ایک دفعہ پھر جناب آرمی چیف کے ساتھ وہ مخاطب ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نئے آرمی چیف سے اب وہ مخاطب ہوئے, پرانے والے کے ساتھ نہیں, نئے کے ساتھ. انہوں نے کہا میں اپنے آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ عملی طور پر آئین کے تابع ہو جائیں تو پاکستان کا ہر طبقہ اور ڈپارٹمنٹ کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. عاصم منیر صاحب, آپ ہمارے لیے فخر ہیں, آپ ہمارے آرمی چیف ہیں, آپ کے اس عمل سے پاکستان میں وہ باب شروع ہوگا جس سے دنیا ہم پر فخر کرے گی. آپ کے اس فیصلے سے عدالتیں آزاد ہوں گی, ایف بی آر, پارلیمنٹ, الیکشن کمیشن اور نیب آزاد ہوگا, اور اس سے اعتماد کی فضا پیدا ہوگی جس سے بیرون ملک پاکستانی یہاں سرمایہ کاری کریں گے, پھر ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات ہے, زبردست بات کر دی انہوں نے. تو یہ نئے آرمی چیف سے وہ مخاطب تھے. اب پتہ نہیں یہ میسج نئے آرمی چیف تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. اچھا, ایک اور بڑی آنکھ مچولی ہوئی ہے جناب پولیٹکس کے اندر, وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. عجیب مطلب کام ہوا ہے. صبح یہ خبر آئی اور مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چلی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ارکان قومی اسمبلی جڑے رہ گئے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, جڑے رہ گئے ہیں, ان کو ہدایت کی کہ جی کل آپ اسلام آباد پہنچیں. یہ مختلف چینلوں کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئیں, اور اس میں کہا گیا کہ جی ایم این ایز جو ہیں وہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات کریں گے, اور اپوزیشن لیڈر, چیئرمین پی اے سی یعنی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پارلیمانی لیڈر بنانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے گا, جس کی وجہ سے اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی کو انہوں نے اسلام آباد بلا لیا. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایکچولی پی ٹی آئی نے اپنے نام بھی شارٹ لسٹ کر لیے تھے. فخر امام صاحب, ریاض فتیانہ اور منزہ حسن صاحبہ جو ہیں, ان کو
ڈیزگنیٹ کیا گیا کہ یہ عہدے جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں. تو ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر چل ہی رہا تھا کہ بیسکلی قومی اسمبلی کا اجلاس کل تھا, ٹھیک ہے, تو ابھی یہ چل ہی رہا تھا کہ ایک دم خبر آئی کہ جی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب یہ اجلاس 27 جنوری کو ہوگا. تو یہ 2-3 دن کے اندر یہ 2 کاروائیاں ہوئی ہیں. ایک پہلے فواد چوہدری صاحب اس دن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے اور ہمیں یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے. جیسی ان کی میڈیا ٹاک ختم ہوئی تھی, ٹھک کر کے خبر آئی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں 35 پنکچر لگا دیے گئے ہیں, 35 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں. اور اب یہاں پہ یہ خبر آئی کہ جناب قومی اسمبلی کا اجلاس انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے تو اجلاس ہی جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا. عجیب آنکھ میں چولی چل رہی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایکچولی اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی تحریک انصاف کا وفد مجھ سے ملنے آیا, جب استعفے منظور کرتا ہوں تو بھی شور مچایا جاتا ہے, نہیں کرتا تو بھی شور مچایا جاتا ہے. جنہوں نے مجھے اطمینان کرایا ان کے استعفے منظور کر لیے, ان ارکان کے استعفے منظور کیے جو مجھ سے ملے اور جنہوں نے میڈیا پر استعفوں کا کہا. بہت سے پی ٹی آئی ارکان نے رابطہ کر کے کہا کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی عمران خان نے واپسی کا عندیہ دیا تو آپ نے استعفے منظور کر لیے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, جب پی ٹی آئی وفد آیا تو منظوری کا عمل شروع ہو چکا تھا. میں اب بھی چاہتا ہوں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے اسمبلی میں واپس آ جائیں. ایرنا بھی ویسے سمپل نہیں سی جنہ اسپیکر صاحب نے شو کرایا ہے تو اس کے پیچھے پوری پالیٹکس تھی, ایسی بات نہیں ہے. اور میرا خیال میں وہ جو عدم اعتماد کی تحریک کا جو معاملہ تھا یا اعتماد کا ووٹ لینے کا جو معاملہ تھا کہ جی شہباز شریف صاحب کو یہ کہا جا سکتا ہے, اس کے بعد یہ استعفے ایکسیپٹ کیے گئے تھے. اتنا بھی سمپل نہیں ہے یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب عام انتخابات بھی مجھے وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ انہوں نے کہا ہے. فوری انتخابات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام جماعتیں معاشی بحالی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر مل بیٹھ کر فیصلہ کریں. معاشی بحالی کی مشترکہ کانفرنس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں. اب بندہ پوچھے بھائی جان یہ کام ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا؟ آپ لوگ خود بیٹھ کے نا اداروں کو ان کے دائرۂ کار سے باہر لے کر آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے چودھری شجاعت صاحب نے کس قسم کی یہ سجیشن دی ہے. انہوں نے کہا مونس الہی کو کاف لیگ سے نکالنے کا ارادہ نہیں, شو کاز نوٹس صرف ان کے غلط اقدام کو روکنے کے لیے دیے ہیں. چاہتا ہوں کہ پرویز الہی مسلم لیگ کاف میں ہی رہیں. میرے اور پرویز الہی کے درمیان سارا معاملہ ایم پی ایس کے متعلق خط سے خراب ہوا تھا. وہ جو انہوں نے خط نہیں لکھا تھا جب حمزہ شہباز کا وہ جو معاملہ تھا, تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے پرویز الہی نے بہت کہا کہ خط واپس لے لیں, لیکن میں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے. بات اس حد تک پہنچ گئی کہ گھر کے اندر تقسیم کے لیے ایک دیوار بنا لی جائے. میں نے کہا ایسی دیوار تو نہیں بننے دوں گا. دیوار بنانے کا مقصد عمران خان کو یقین دلانا تھا کہ ہم علیحدہ ہیں. سوچیں آپ ذرا, ویسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا دن آئے گا کہ چودھری خاندان جو ہے وہ آپس میں اتنا ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا کہ ایک سائڈ جو ہے یہ کہے کہ جی ہم نے دیوار کھڑی کرنی ہے گھر میں. کتنا پینفل موقع ہوتا ہے. لیکن یہ سیاست ہے, یہ پتہ نہیں انسانوں سے کیا کیا کروا دیتی ہے. باپ بیٹے کو لڑوا دیتی ہے آپس میں, یہ تو پھر بھی ایک فیملی ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کی نیت کیا ہے. ہم نے جو نام دیے ہیں ان میں نون لیگ کے اپنے لوگ تھے. اگر ان کی نیت خراب ہو وہ الگ بات ہے. ہم چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعلیٰ چلنے نہیں دیں گے. ایک تڑی آئی ہے. ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. ان سے سوال کیا گیا کہ جی نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, وہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کے ساتھ اگلے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے پنجابی میں جواب دیا. انہوں نے کہا جدو دشمن غلطی کرتا ہے تو انہوں نہیں روکی دا, انہوں نے کرن دیو غلطی. یہ انہوں نے بات کہی. سوال ہوا ان سے کہ آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ پر تنقید کرنے والے دشمن کو غلطی کرنے دینی چاہیے, کیا عمران خان کو بھی یہ غلطی کرنی دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا عمران خان مشاورت کرتے ہیں, ہم عمران خان کو روکتے ہیں, ان کی غلطی کو ہم روکیں گے, باقی ہمارے مخالفوں کو غلطی کرنے دیں. تو چوہدری صاحب کا مطلب یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اگر غلطی کریں گے تو وہ پرویز الہی صاحب ان کو روک لیں گے. چلو ایوی ٹیسٹ کر لینے آن دیو, کوئی ایوی ٹائم آن دیو. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب لندن چلے گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا گندے بندے لاہور چھڈن پاکستان چھڈن تو چنگا ہے. یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہا. رانا ثناء اللہ صاحب جناب خبر یہ ہے کہ وہ لندن پہنچ گئے ہیں. لندن پہنچ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر مجھ سے عہدے سے میرے استعفیٰ مانگا گیا تو میں نواز شریف کو دے دوں گا. مریم کی قیادت میں کام پر تیار ہوں. نون لیگ پنجاب کا صدر ہوں. واپسی پر نواز شریف کا استقبال فقید المثال ہوگا. عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے. پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون سے ہونا چاہیے. ہونا تو بہت کچھ چاہیے ہے, مطلب ہوگا کہ نہیں ہوگا اے دسو. اور انہوں نے کہا قومی اسمبلی اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب لندن کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں مریم نواز, رانا ثناء اللہ, میاں جاوید لطیف, پرویز رشید بھی اس کے اندر شریک ہوئے.
تو اجلاس میں شرکت سے پہلے صحافی کے سوال کے جواب میں مریم نواز نے کہا کہ واپسی کی تاریخ کنفرم ہوتے ہی میں بتاؤں گی. تو مریم نواز کے مطابق ابھی تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے؟ آج ان سے ایکچولی ایک صحافی نے یہ سوال کیا, وہ کہیں مل گئے ان کو, تو ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ نون لیگ چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نیو نیوز اردو جوائن کر رہا ہوں. بیسکلی یہ خبر نیو نیوز کے اوپر آئی تھی, تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا جی میں نیو نیوز اردو جوائن کر رہا ہوں. پھر ان سے سوال ہوا نون لیگ سے کوئی اختلافات ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی اختلافات نہیں ہیں. اسحاق ڈار سے کوئی اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں, کسی سے کوئی اختلاف نہیں. پھر ان سے سوال ہوا جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں اس میں مفتاح آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا نیو نیوز اردو کی بات کر رہے ہیں. پھر ان سے سوال ہوا فیصل واڈا نے کہا ہے کہ آپ نے کچھ حلقوں میں اپنا سی وی دیا ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. پھر ان سے سوال ہوا میاں صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پی ایم ایل این میں ہوں, اس کی پالیسیوں کے ساتھ ہوں, میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. تو پرویز رشید بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے, پرویز رشید بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے, محمد زبیر بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے, لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جو خبر اس ہفتے کے آغاز میں دی تھی وہ کافی حد تک سچ ہوتی جا رہی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے جو ہے وہ پہلا اس معاملے کا وہ جو کانفرنسز ہونی تھی, سیمینارز ہونی تھی, میں خبر پہلے دے چکا ہوں, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اس کا انویٹیشن کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئٹہ میں پہلے سیمینار کا تفصیلی پروگرام جس میں وکلا, مزدور رہنماؤں, صحافی تنظیموں, ادیبوں, سول سوسائٹی کے نمائندگان کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. ایک طرف بوسیدہ سوچ اور مسائل کا انبار, تو دوسری طرف پاکستان کو دوبارہ تصور کرنے اور امید جگانے کی کوشش. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اس یہ انویٹیشن کارڈ کو, اس میں بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے. نوٹ کیجئے گا, غور سے دیکھیں اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام ہے. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لسٹ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی ہے. ایک نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے, اور وہ جو بیسکلی نصیر صاحب جن کا نام آیا تھا پہلے, ان کا نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. اور اب جو دو نام ہیں وہ نوید اکرم چیمہ اور احمد نواز سکھیرا, یہ نام جو ہیں وہ سامنے دیے گئے ہیں, اور نصیر خان کا نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے. نصیر خان کے حوالے سے یہ بھی ہم نے پہلے خبر دی تھی کہ ان کی ڈیول نیشنلٹی سامنے آ گئی تھی. ویسے تو اس وقت فواد چوہی صاحب نے سب نے کہا تھا انہوں نے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر ان کا نام ڈراپ ہو گیا ہے. نصیر خان صاحب جو ہیں یہ منہ صلاحی صاحب, ان کے جو صاحبزادے ہیں نصیر خان صاحب کے, یہ منہ صلاحی کے بہت اچھے دوست ہیں. تو یہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چودھریوں کی چوائس تھی, تو چودھریوں کی چوائس جو ہے نا اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ جو نام کی تبدیلی ہوئی ہے اس پہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ یہ اس طرح کر نہیں سکتے, آپ یہ نام تبدیل کر نہیں سکتے. فواد چودھری صاحب نے پچھلے دنوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی جو ہے نام تبدیل ہو سکتے ہیں. اب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, یہ اب فیصلہ ہونا باقی ہے, کیونکہ انہوں نے تو نام تبدیل کر دیے ہیں. اب دیکھیں اس معاملے میں آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ ظاہری بات ہے جو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس کو آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے توتی دے والے نال. عامر متین صاحب نے بیسکلی اپنے پروگرام کے اندر کل یہ ذکر چھیڑا تھا کہ روہیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان کو اسلام آباد کلب میں جانے سے روک دیا گیا اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر روہیل اصغر صاحب بڑے غصے میں آ گئے کہ مجھے کیوں روکا گیا, اور یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا ہے. تو ہم نے سوچا کہ پھر پتہ کرواتے ہیں اس کے بارے میں, بھائی اتنی بڑی خبر ہے کہ دھوتی کی وجہ سے روک لیا ہے. روہیل اصغر صاحب سے پھر میرا رابطہ ہوا, اور روہیل اصغر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ روہیل اصغر صاحب دھوتی فخریہ انداز میں پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اندرون لاہور کا ہوں, یہ پنجاب کا میرا کلچر ہے, مجھے فخر ہے اس کے اوپر. وہ قومی اسمبلی بھی بلکہ دھوتی پہن کے آتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نا جیسے بڑا کوئی ڈیمیننگ قسم کی چیز ہے, اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, تو میں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کو اسلام آباد کلب میں جانے سے روکا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, یہ غلط رپورٹنگ ہے, مجھ سے پہلے پوچھ تو لیتے. انہوں نے کہا ہم نے بیسیکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ اسلام آباد کلب کے سیکٹری کو بلایا ہوا تھا اور ایک اور معاملے کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو ساتھ ہی اس کے اندر میں نے وہاں پہ صرف یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جی آپ کے ڈریس کوڈز میں نے دیکھے ہیں, آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں, اس میں آپ ہمارے پٹھان بھائیوں نے اگر وہ پہنی ہو, پگڑی پہنی ہو جو وہ پہنتے ہیں پٹھان بھائی, اور ہمارے سندھی بھائیوں نے اگر وہ اجرک پہنی ہو یا سر کے اوپر انہوں نے اپنی سندھی ٹوپی پہنی ہو, کسی کو نہیں روکا جاتا. لیکن آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ پنجابیوں کو
دھوتی پہننے سے وہ روکتے ہیں. دھوتی جو ہے وہ ہمارا ایک کلچرل ڈریس ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کے اوپر پہنتا ہوں. لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں وہاں پہ چلا گیا دھوتی پہن کے اسلام آباد کلب تو شاید ویٹر جو آئے گا نا وہ ویٹر مجھے سرو بھی نہیں کرے گا صرف اس وجہ سے کہ میں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ میں نے صرف اتنا کہا سیکٹری کو اسلام آباد کلب کے کہ جناب آپ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کریں. اسلام آباد کلب اتنا بھی ایلیٹ اور اتنا بھی سیکریٹ نہیں ہو گیا کہ وہ قومی اسمبلی سے بھی اوپر چلا جائے. انہوں نے کہا میں دھوتی پہن کے قومی اسمبلی بھی آتا ہوں اور میں قومی اسمبلی کا سیشن بھی اٹینڈ کرتا ہوں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ اتنا ہائی فائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کیجئے اور اس کے اندر اس کو انکلوڈ کریں کہ کسی بھی شخص کو الاؤڈ ہو. میں نے کہا جی آخری دفعہ ویسے آپ گئے کب تھے اسلام آباد کلب؟ انہوں نے کہا مجھے اسلام آباد کلب گئے ہوئے 4-5 سال ہو چکے ہیں. مجھے تو شوق ہی نہیں ہے کہیں جانے کا, میں بڑا دیسی قسم کا آدمی ہوں, میں کی کرنا ہے کلب آئیں جا کے. لیکن صرف مجھے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ اعتراض تھا جو میں نے اسلام آباد کلب کے سیکٹری کو جو ہے میں نے انٹیمیڈیٹ کیا کہ جی میں نے وہ اس کو نوٹیفائی کیا کہ جناب آپ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں. یہ اصل معاملہ تھا, باقی روکا کوئی نہیں گیا. صرف یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں جو اصل سٹوری جو ہے وہ یہ ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.